अस्सलाम वालेकुम। हल्के गुलाबी रंग के चूड़ीदार पजामे और हम रंग शर्ट जिसके गले और हाफ स्लीव्स पर गहरे गुलाबी रेशमी धागों की एम्ब्रॉयडरी बहुत सज रही थी। ज़ेबे तन किए वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों में ब्रश फेर रही थी। हाथों की हरकत से इसकी दोनों कलाइयों में बड़ी बड़ी सुर्ख झिलमिल करती चूड़ियों की खनक कमरे की खामोशी में जल तरंग कर रही थी। कुछ चौंक कर हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखती वो अपने अक्स को चंद लम्हों तक जांचती नज़रों से देखती रही थी और फिर खुले बाल समेट कर दाहिने शाने पर डालती कमरे से निकली थी। लाउंज में इस वक्त वो टीवी पर नज़रें जमाए हुए था जब इसके नाजुक पैरों की आहट ने अपनी तरफ मतवज्जा किया था। आरिश, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ कि मैं दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हूँ? इसके खुशबाश लहजे पर आरिश ने हैरत से इसके जगमगाते चेहरे को देखा था और अगले ही पल वो अपनी हंसी नहीं रोक सका था जबकि हुरमन के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। नागवार नज़रों से इसे देखते हुए वो टेबल पर पड़ा मैगज़ीन उठाती दूसरे सोफ़े पर जा बैठी थी। दूसरी जानिब बामुश्किल संजीदा होने के बाद अब आरिश का कुछ कहना मज़ीद इसकी तेवरियों को चढ़ा सकता था। वो जानता था मगर इसकी जानिब देखते रहने से ख़ुद को रोक नहीं सका था। जो मैगज़ीन के वर्क पलटती बिल्कुल ला ताल्लुक़ थी। ये सच था कि इसके चेहरे और इसके मिजाज में होने वाली तब्दीलियों पर वो पहले ही चौंक चुका था। हुरमन के लहजे में वो अपने लिए जो नरमी और लगाव वो अब महसूस करने लगा था, पहले ये कभी महसूस नहीं हुआ था। ज़ाहरी तौर पर भी वो निखरी जा रही थी। इस वक्त भी इसके नाजुक वजूद से रोशनियाँ जैसी फूट पड़ी थीं। एक नूर सा इसके चेहरे के गिर्द हमा वक्त वो देख रहा था। शायद ये उन मराहिल का असर था जिनमें वो दाखिल हो गई थी। अपने वजूद में जागती एक और ज़िंदगी की अनोखी खुशी और पाकीज़गी ने इसे सर ता पाँव अपने हसार में ले रखा था। पेशानी पर दमकते माही नम की हैराकुन धमक में इजाफ़ा उस वक्त वाज़ह तौर पर दिखाई देता ईमान को डांवाडोल कर रहा था। तुम वहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ मेरे करीब आकर बैठो। आरिश की आवाज़ पर इसने मैगज़ीन से नज़र हटाई थी। मीलों दूर नहीं बैठी, जो कहना है वहीं से कह दो। इसकी पुरशोख निगाहों पर वो नखवत से बोली थी। ठीक है, फिर सुनो। आज मामी ने दोबारा मुझे कॉल की थी। इसके जताने वाले अंदाज पर हुरमन के कानों में ख़तरे की घंटियाँ बजी थीं। परेशान चेहरे के साथ वो जट इसके करीब आन बैठी थी। आरिश, तुम मम्मी को समझाओ, मैं अभी रेडियो से अलग नहीं हो सकती। मैंने वहाँ अपनी एक जगह बना ली है। अभी इतनी जल्दी घर में बैठकर मैं क्या करूँगी? मैं इन तमाम हदायतों पर अमल कर रही हूँ, फिर क्यों वो मेरे रेडियो जाने के ख़िलाफ़ हो रही हैं? सिर्फ़ हफ्ते में 3 दिन तो शो होते हैं मेरे। हुरमन, तुम जानती हो कि तुमसे दूर होने के बायस वो हद से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे आराम और तुम्हारी सेहत की वजह से बार बार तुम्हें रेडियो ना जानने की ताकीद कर रही हैं। अब मैं इनसे ये तो नहीं कह सकता कि वो तुम्हारे मामलात में बदखलत ना करें। आरिश ने काफ़ी संजीदगी से इसे देखा था। मैं भी ये कब कह रही हूँ? मैं बस अभी रेडियो से ऑफ़ नहीं लेना चाहती। कुछ अरसे बाद मैं ख़ुद ऑफ़ ले लूँगी, मगर इतनी जल्दी नहीं। तुम अम्मी को राज़ी कर सकते हो। अब इस मामले में मैं बाबा से तो कोई मदद नहीं ले सकती, वो इल्तिजाई लहजे में बोली थी। आरिश बस इसे देखकर रह गया था। अगर तुमने अम्मी की बातों में आकर मुझे फ़ोर्स किया तो अच्छा नहीं होगा, वो वॉर्न कर रही थी। क्या अच्छा नहीं होगा? आरिश के चौंकने पर हुरमन ने बेसाख्ता हंसते हुए इसके चेहरे को छुआ था। तभी कॉल बेल चिंगारी थी। कभी कभी तो तुम्हें मुझ पर प्यार आता है, इस पर भी जालिम समाज रुकावट डालने आ जाता है। जुलाए अंदाज में बोलता वो सोफ़े से उठ गया था, जबकि हुरमन मुस्कुराते हुए दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटने लगी थी। तुम यहाँ कैसे नज़र आ रहे हो? रेडियो नहीं गए आज? आरिश के हमरा आते उस्मान से वो पूछ रही थी। तुम्हें भी मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही तो चला जाता हूँ। नागवारी से बोलता वो कुछ फासले पर विराजमान हुआ था, लिहाजा आरिश को दूसरे सोफ़े तक जाना पड़ा था। बेला को भी साथ ले आते, मेरा कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा था, आरिश ने कहा था। वो मेरी शक्ल तक देखने के लिए तैयार नहीं है, क्या हाक मेरे साथ आती? वो नागवारी से ही बोला था। इसे गला घोंट कर दफन करने की धमकियाँ दोगे
تو ساری زندگی شکل نہیں دکھائے گی، ہرمن نے گھڑکا تھا۔ تمہیں سب پتہ چل جاتا ہے، میری ہر بات تم اس سے اگلوا لیتی ہو۔ وہ جس طرح جل کر بولا تھا، ہرمن بے ساختہ ہنسی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہوا تھا جو اس قسم کی فضول دھمکیاں تم نے بیلا کو دی ہیں؟ مجھے تو ابھی معلوم ہوا ہے۔ عارش کے ناگوار لہجے پر وہ بس سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ برہان بھائی سے بات ہوئی؟ تمہارے ابا حضور راضی ہونے میں کتنا وقت لیں گے پوچھنا تھا، ہرمن نے کہا تھا۔ میرے بچوں کے گرینڈ فادر بن کر ہی راضی ہوں گے، مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عثمان کے جلے کٹے انداز پر وہ پھر ہنسی تھی۔ بیلا سے جھگڑا ہوا ہے تو اس کا غصہ میری بیوی پر مت نکالو، ابھی وہ کچھ کہہ دے گی تو تمہیں برا لگ جائے گا۔ عارش نے حشمگین نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ استانی، ایک بات کی تو تمہیں داد دینی پڑے گی۔ عارش کو کچھ کہنے کی بجائے وہ ہرمن سے مخاطب ہوا تھا۔ عارش کی پرورش کے ساتھ تم نے اس کا برین واش کرنے کی ذمہ داری بھی خوب نبھائی ہے۔ اس کے توصیفی لہجے پر ہرمن کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، جبکہ وہ عارش کے پھینکے گئے کشن سے چہرہ بچاتا بے ساختہ ہنسنا شروع ہو چکا تھا۔ ہرمن ضرور اسے آڑے ہاتھ لیتی اگر کال بیل نہ گونجتی۔ دروازہ کھولتے ہوئے عارش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو تھرماس پکڑے اندر آ گئی تھی۔ تمہارا مانی سے جھگڑا نہیں ہوا؟ اس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج کی طرف آئی تھی۔ اس تھرموس میں یقیناً کافی ہے، یہ مجھے دو، فٹافٹ مگ لے آؤ۔ عارش نے تھرموس بیلا سے لیا تھا۔ مان، تم ٹیبلٹس کھائے بغیر یہاں چلے آئے؟ بیلا نے روک کر اسے دیکھا تھا۔ ایک ہی بار کھلا دو اسے فرنائل کی گولیاں۔ ہرمن پہلے ہی جلی بیٹھی تھی۔ عارش کو کھلا دو درجن بھر، میں لے آتا ہوں، عثمان بولا تھا۔ گھوم پھر کر تم لوگ میری طرف ہی کیوں آ جاتے ہو؟ عارش کے دنگ لہجے پر بیلا کھلکھلائی تھی۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، تم اب کھا ہی لو ٹیبلٹس، بیلا ہنسنے کے درمیان بولی تھی۔ بات سنو، عثمان کی پکار پر وہ رکی تھی۔ دنیا میری اور تمہاری محبت دیکھ کر جل جل کر کوئلہ ہوتی رہے گی، مگر میں تم پر مرنا نہیں چھوڑوں گا۔ عثمان مخاطب تو بیلا سے تھا، مگر ہرمن کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ توبہ ہے، بیلا بری طرح جنپ کر جس طرح بولتی گئی تھی۔ عارش بے ساختہ ہنسا تھا۔ چار لوگوں کے سامنے ذرا شرم و حیا یاد رکھ لینی چاہیے، ہرمن نے جتایا تھا۔ شرم و حیا کے سبق مجھے نہیں، عارش کو پڑھاؤ، عثمان فوراً بولا تھا۔ اسے ضرورت نہیں ہے۔ شرم و حیا عارش پر ختم ہوتی ہے، وہ نفرت سے بولی تھی۔ شرم و حیا عارش پر ختم نہیں ہے، اس تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تمہیں سناؤں اس کے پرانے قصے، عثمان کلس کر بولا تھا، جبکہ عارش تو حق تک رہ گیا تھا۔ عارش، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہرمن کے تیور بگڑے تھے۔ تم ہر بار اس کی بکواس پر یقین مت کر لیا کرو، اس کی ہر واہیات بات شروع ہو کر مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ عارش کے حفظ سے بگڑنے پر ہرمن نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے عثمان کو ایک خطر رسید کیا تھا، جو کشن چہرے سے لگائے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ بہت خوبصورت منظر کے درمیان وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ کھلے آسمان تلے حد نگاہ تک سبز محملی گھاس بچھی ہوئی تھی۔ بے تحاشا خوش رنگ پھولوں کے کنج پھیلے ہوئے تھے۔ یہ جگہ جنت جیسی تھی، مگر وہ وہاں تنہا نہیں تھیں۔ دور سے سفید لباس میں ملبوس انسان انہیں اپنی طرف آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک مرد اور عورت تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ دونوں ان کے نزدیک آ رہے تھے، ان کا دل خوشی سے لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے واضح ہوتے چہروں نے ان کے دل کو عجیب سا سکون اور طمانینت بخشی تھی۔ گہری نیند سے اچانک ہی وہ بیدار ہوئی تھی۔ فجر کی اذانوں کی آواز سنتے ہوئے ان کے دل کی طمانینت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت ہلکا پھلکا خود کو محسوس کر رہی تھیں، جانے کتنے عرصے بعد انہوں نے بہت پرسکون دل و دماغ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی تھی۔ شبنم میں بھیگی گھاس پر چہل قدمی کرتے ہوئے وہ پرندوں کی چہچہاہٹوں کو بغور سن رہی تھی جب کال بیل گونجی تھی۔ گیٹ کھولتے ہی انہوں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ عارش کے سلام کا جواب دیا تھا۔ تم یقین کرو گے، اس وقت میں تمہارے اور ہرمن کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ان کے پرمسرت لہجے پر عارش حیرت سے انہیں دیکھتا مسکرایا تھا۔ پھر تو میں بہت اچھے موقع پر آیا ہوں، ورنہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں اتنی صبح میں آپ سب کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا۔
بالکل نہیں، میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ باقی سب بھی جاگنے والے ہیں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ کچن میں ہی آ جاؤ۔ اگر مجھے آپ اچھی سی چائے بنا کر دیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے فوراً ہی کہنے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھیں۔ صرف چائے نہیں، ناشتہ بھی ملے گا۔ ہرمن کو معلوم ہے کہ تم یہاں ہو؟ نہیں، اسے بس یہ معلوم ہے کہ میں مارننگ واک کے لیے نکلا ہوں، ان کے ہمراہ گھر کے اندر جاتا ہوا وہ بتا رہا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے ہارون نے حیرت سے ہشام قزلباش کے ساتھ بیٹھے عارش کو دیکھا تھا، جبکہ صبیحہ ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ بیٹھو بیٹھو، اتنا فارمل نہ ہوا کرو۔ اس کی آمد پر عارش اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا جب ہارون نے فوراً ہی اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر روکا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم آئے ہوئے ہو تو میری صبح اتنی دیر سے نہیں ہوتی۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے آپ اپنی جگہ درست ہیں، بس میری صبح کچھ زیادہ جلدی ہو گئی تھی، عارش نے کہا تھا۔ ہرمن خیریت سے ہے؟ ہارون نے پوچھا تھا۔ جی ہاں، آپ سے تو کل ملاقات ہوئی ہوگی ریڈیو اسٹیشن پر۔ ہاں، کل میں نے وہیں آدھا ویکنڈ شو اسٹوڈیو کے باہر سنا تھا۔ تمہاری بیگم صاحبہ کے لیے بریانی اور کولڈ ڈرنک کا انتظام کیا ہے تو جانے کی اجازت ملی تھی ریڈیو سے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ مانی نے اسے اکسایا ہوگا، ورنہ وہ تم میری جیب پر بھی ظلم نہیں کر سکتی، عارش نے کہا تھا۔ چلو، کسی کے لیے تو ہارون کی جیب سے روپے نکلے، ورنہ تو یہ اپنی ذات پر بھی بہت سوچ کر رقم خرچ کرتا ہے۔ اخبار پر نظر ڈالتے ہشام قزلباش بولے تھے۔ پاپا، اب آپ مجھے عارش کے سامنے کنجوس ثابت نہ کریں، آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی فضول خرچ نہیں رہا، ہارون کچھ شرمندہ ہو کر بولا تھا۔ تم ان کی باتیں مت سنو، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم فضول خرچ نہیں، ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگاتی صبیحہ بولی تھیں۔ عارش، ہارون صرف خود پر رقم خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے مگر ایبک پر بے تحاشا اور بے جا خرچ کرتا ہے۔ ایبک کو بگاڑنے میں ہارون نے کوئی کمی نہیں رکھی، صبیحہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ وہ ابھی چھوٹا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں اس کی کوئی ضد ٹال نہیں سکتا، ہارون نے کہا تھا۔ مگر تم اس کی ایک ضد بالکل نہیں مان رہے۔ ہشام قزلباش کے مسکراتے لہجے پر وہ ان کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایسی کون سی ضد ہے ایبک کی جو آپ نہیں پوری کر رہے؟ عارش نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتا ہے کہ گھر میں اس کی ایک بھابھی آ جائے مگر یہ راضی نہیں ہوتا۔ صبیحہ نے مسکراتی نظروں سے ہارون کے جنبتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ میں ہرمن سے کہوں گی کہ وہ ہارون کے لیے اچھی سی دلہن ڈھونڈے، شاید ہرمن کی ہی بات مان لے، صبیحہ مزید بولی تھیں۔ وہ تو چٹکیوں میں یہ کام کر دے گی، میں خود اس سے کہوں گا، وہ ہارون کو راضی بھی کر لے گی۔ شرارتی نظروں سے ہارون کو دیکھتا وہ صبیحہ سے بولا تھا۔ ایسا غضب مت کرنا ورنہ ریڈیو پر وہ عثمان کے ساتھ مل کر میرا ریکارڈ لگوا دے گی، ہارون نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عارش، تمہاری طرح تمہاری بیوی کی پیدائش بھی پنجاب کی ہے؟ ناشتے کے دوران ہشام قزلباش کے اچانک سوال پر وہ چونکا تھا۔ جی ہاں، مگر وہ بہت چھوٹی تھی جب وہ اس شہر میں آئی تھیں، میرا اسکولنگ پنجاب میں ہی مکمل ہوئی تھی اور جب امی بھی نہیں رہیں تو مجھے بھی پنجاب چھوڑ کر یہاں آنا پڑا تھا۔ آپ نے پنجاب کیوں چھوڑ دیا؟ صرف اپنے بزنس کے لیے یا کوئی خاص وجہ؟ جواب دے کر عارش نے سوال بھی کر لیا تھا۔ عارش، بہت کم عمری میں تمہارے ماں باپ گزر گئے تھے، پنجاب سے یہاں تم کس کے پاس رہے تھے؟ صبیحہ پوچھ رہی تھیں۔ اب تو پنجاب سے کافی ریلیٹیوز یہاں آ کر سکونت اختیار کر چکے ہیں، مگر اس وقت میں اپنے ماموں کے ساتھ یہاں آ گیا تھا اور پھر ان کے ساتھ ان کی سرپرستی میں ہی رہا، عارش نے سنجیدگی سے بتایا تھا۔ مگر ماں باپ کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی، صبیحہ ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میری ماں باپ کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، مجھے واقعی یہاں آ کر بھی ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی، یہ ایک فطری سی بات ہے، مگر یہاں ماموں جان اور مامی نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ کوئی محرومی میری زندگی میں نہیں رہی ہے، وہ بولا تھا۔ مگر تمہارے ماموں مامی کے بھی تو بچے ہوں گے، ان کا سلوک تو تمہارے ساتھ اچھا رہا تھا یا نہیں؟ صبیحہ کی تشویش بڑی نظروں پر عارش بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ جی ہاں، ان کی ایک بیٹی اس وقت تھی جس کا سلوک بالکل بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اس کے بے انتہا سنجیدہ لہجے پر ہارون نے مسکراتی نظروں سے ہشام قزلباش کو دیکھا تھا جو باغور اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ تمہارے ماموں اور مامی اسے سمجھاتے نہیں تھے؟ تمہیں اس وقت ہمدردی کی ضرورت ہوگی، اسے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، صبیحہ بہت افسوس کے ساتھ بولی تھیں۔ ماموں جان اور مامی اسے بہت سمجھاتے تھے مگر وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی،
وہ بہت اکڑو مزاج کی تھی۔ دن بدن میرے ساتھ اس کا سلوک برا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ تعصب سے بولتا خاموش ہو گیا تھا اور چائے کے سپ لینے لگا تھا، مگر صبیحہ فکر مند نظروں سے اسے دیکھتی مزید اس کی تکلیف دہ آپ بیتی سننا چاہتی تھیں۔ خاموش مت رہو عارش، تم پر جو گزری ہے ماما کو بھی بتاؤ، پھر آگے کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ مسکراہٹ چھپائے ہارون نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ عارش نے مسکراتی نظروں سے صبیحہ کو دیکھا تھا۔ اپنے ماموں کی بیٹی کو خود مجھے سمجھانا پڑا اور اب وہ میری بیوی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تھی اور صبیحہ جو کچھ اور سننے کی منتظر تھیں بری طرح چونک اٹھی تھیں۔ آپ عارش سے کون سے ظلم و ستم سے بڑی غمگین داستان سننا چاہ رہی تھیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ ان کے سر پر نہ رہیں وہ ہمیشہ ہی ظلم کا نشانہ بنے؟ ہشام قزلباش نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ اب مجھے کیا خبر تھی؟ یہ اتنی سنجیدگی سے تو بتا رہا تھا۔ صبیحہ شرمندہ سی ہوئی تھیں۔ معاف کیجیے گا، آپ جس طرح مجھ سے سوال کر رہی تھیں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ عارش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ماما، آپ کو معلوم بھی ہے کہ حرمن اس کی ماموزاد ہے، ہارون نے یاد دلایا تھا۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے صرف ایک ماموں نہیں ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ حرمن کے والدین کی بات کر رہا ہے، وہ جنب کر بولی تھیں۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ آپ کو یہ حرمن مجھے شادی سے بھی بہت پہلے سے برداشت کر رہی ہے، عارش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عارش، اس وقت تم تنہا ہی آئے ہو، مگر ممکن ہو تو رات کا کھانا تم اپنی بیوی کے ساتھ ہماری طرف ہی کھاؤ، ہشام قزلباش بولے تھے۔ ہاں عارش، آج تو میں نے مارننگ شو مس کر دیا ہے، مگر رات میں بھی میرا شو نہیں ہوگا۔ میں بھی چاہتا ہوں تم حرمن کے ساتھ آ جاؤ۔ ہارون نے بھی تاکید کی تھی۔ میں ضرور آتا اگر حرمن نے پہلے ہی اپنے گھر جانے کا پروگرام نہ بنا لیا ہوتا، یعنی اس گھر میں جہاں ہم ماموں جان اور مامی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، مگر آج کے علاوہ کسی دوسرے دن میں ضرور حرمن کے ساتھ آؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر زیادہ انتظار نہ کروانا۔ صبیحہ کی تاکید پر اس بات میں سر ہلاتا ایبک کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو کچن میں عارش کی موجودگی پر بنچکا رہ گیا تھا۔ آپ آئے ہوئے ہیں اور مجھے کسی نے جگایا بھی نہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولا تھا۔ اس لیے کہ ہم عارش کے ساتھ سکون سے ناشتہ کرنا چاہتے تھے، ہارون نے کہا تھا۔ آپ عارش کے سامنے مجھ پر حملے مت کیا کریں بھائی، کرسی پر بیٹھتا وہ شدید ناراضگی سے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تم بھڑکنا نہیں، ناشتہ شروع کرو، عارش نے مسکراتے ہوئے اسے ٹھنڈا کیا تھا، جو حفظ سے ہارون کو دیکھ رہا تھا۔ آج صبح سے ہی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ بیزاری سے گھر کے کچھ کام نپٹا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ بیلا کی طرف جانا بیکار تھا، کیونکہ اس کے یہ پارلر میں مصروفیت کے اوقات تھے۔ اس کے ہاتھوں میں واقعی جادو تھا، اسی لیے تو دوپہر سے شام تک کلائنٹس کھنچی چلی آتی تھیں۔ وہ فاطمہ کو کال کرنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ اس سے پہلے ہی ایک کال آ گئی تھی۔ دوسری جانب سے ابھرتی آواز اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ کل سے میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ ابھی ایبک نے کہا کہ تمہیں فون کر لوں، مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم مصروف نہ ہو۔ صبیحہ اپنے محسوس نرم لہجے میں بولی تھیں۔ نہیں، میں تو بس فارغ بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا فون کر کے، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے شو کی کالر نہیں ہوں جو تم اتنا تکلف رکھ کر بات کر رہی ہو۔ ان کے ناراض سے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اچھا آپ بتائیں اب تک کیا کر رہی تھیں؟ میری طرح فارغ تو نہیں ہوں گی؟ بس وہی روز جو گھر کے کام ہوتے ہیں، ابھی دوپہر کے لیے کھانا تیار کر کے فارغ ہوئی تھی، صبیحہ بتا رہی تھیں۔ آپ کے دونوں صاحبزادے کہاں ہیں؟ ہارون تو اپنے پاپا کے ساتھ آفس میں ہی اس وقت ہوتا ہے، ایبک گھر میں ہے۔ حرمن تم میرے پاس آ جاؤ، اگر ممکن ہے تو دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا، بہت دل چاہ رہا ہے تم سے ملنے کا۔ عارش تو بھول ہی گیا تمہیں دوبارہ ساتھ لے کر آنا۔ نہیں، اسے بالکل یاد تھا، مگر اس کے ساتھ کہیں جانے کے لیے مجھے چھٹی کا دن انتظار کرنا پڑتا ہے، ورنہ عام دنوں میں تو وہ اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ پھر میں ایبک کو بھیج دوں، تم اس کے ساتھ آ جاؤ، انکار مت کرنا۔ آپ اتنی محبت سے بلا رہی ہیں، کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ عارش کو معلوم ہوا تو وہ بھی مجھ پر ناراض ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب تم پہلے عارش سے فون پر اجازت ضرور لے لو، میں ایبک کو بھیجتی ہوں، تم اس کے ساتھ بائیک پر آ جاؤ گی؟ صبیحہ نے احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ کا گھر دور تو نہیں ہے؟ آپ آدھے گھنٹے بعد اسے بائیک کے بغیر بھیجیے گا، میں عارش کو بھی فون پر بتا دیتی ہوں، وہ تاکید کرتے ہوئے بولی تھی۔
لائٹ پنک کلر سکارف چہرے کے گرد درست کر کے اس نے تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لیا تھا اور پھر کال بیل پر رسٹ واچ کلائی میں پہنتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایبک کا مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ مجھے 2 منٹ اور لگیں گے، تم اندر تو آؤ، اسے باہر ہی رکے دیکھ کر ہرمن نے کہا تھا۔ نہیں، میں یہیں انتظار کروں گا، آپ آرام سے تیار ہو کر آ جائیں۔ مگر تم اندر کیوں نہیں آ رہے؟ ماما نے کہا تھا کہ عارش گھر میں موجود نہیں ہے اور اس لیے تم گھر میں نہیں آ رہے۔ ہرمن نے خشمگین لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی۔ چلو اندر آؤ ورنہ مار کھاؤ گے، تم نے میرے کبوتر بھی تو دیکھنے تھے، اب آؤ جلدی۔ ہرمن ڈپٹنے والے انداز میں بولتے اسے اپنے ساتھ ٹیرس تک لے گئی تھی۔ اتنے سارے کبوتر ہیں آپ کے پاس؟ ایبک نے شدید حیرت سے دیو ہیکل پنجرے کو دیکھا تھا۔ آپ کیا کھلاتی ہیں ان کو اتنے تگڑے تگڑے کبوتر؟ ایبک کی حیرت پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ میرے پاس مختلف قسم کے طوطے ہیں، مور ہیں مگر کبوتر نہیں ہیں، وہ حسرت سے کبوتروں کو دیکھتا بولا تھا۔ گھر میں کبوتر رکھنے کی اجازت بھی نہیں مجھے۔ ایسا کرو ایک پنجرہ تیار کر لو، میں تمہیں کبوتروں کے جوڑے دوں گی تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ واقعی آپ دیں گی مجھے کبوتر؟ وہ خوش ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ مسکرائی تھی۔ اسے گلے سے لگاتے ہوئے خوشی صبیحہ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، جبکہ ان کی پہلے سے زیادہ محبت اور گرم جوشی نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ میری خواہش کے احترام میں تم میری ایک آواز پر میرے پاس آ گئی۔ تمہارے ماں باپ نے بہت اچھے طریقوں سے تمہاری پرورش کی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ٹیبل تک پہنچتے پہنچتے وہ اسے دیکھتی ہی رہی تھیں۔ سرخ کاٹن کے ٹراؤزر اور امبرائڈری سے سجے فراک نما شرٹ میں ملبوس، نفاست سے سکارف میں چہرہ قید کیے وہ بالکل کانچ کی گڑیا دکھائی دے رہی تھی۔ نیچرل لپسٹک کے ہلکے سے شیڈ نے اس کے چہرے کو مزید نکھار دیا تھا۔ آپ نے کھانے پر اتنا اہتمام کیوں کر لیا؟ کیا میں مہمان ہوں؟ نہیں، مگر میں ہر بار تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اہتمام کروں گی۔ اب تو وقت کم تھا اس لیے زیادہ کچھ نہیں کر سکی۔ یہ بھی بہت زیادہ ہے میرے لیے، ہرمن مسکرائی تھی۔ ہرمن، آپ حیران مت ہو، میری ماما کھانا بنانے میں ایکسپرٹ ہے، ان کا زیادہ وقت کچن میں ہی گزرتا ہے، یہ ہر قسم کے کھانے بنانے میں ماہر ہے، ایبک نے کہا تھا۔ پھر تو میں بہت شرمندہ ہونے والے ہوں کیونکہ میں کھانا بنانے میں ماہر نہیں ہوں، ہرمن نے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اور عارش جب دل چاہے مجھ سے فرمائش کرنا، میں تم دونوں کی پسند کے کھانے بنا دوں گی، مگر کھانے کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ یہ آپ کی شرط ہے؟ ہرمن نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ نہیں، یہ میری محبت ہے، وہ پرشفقت لہجے میں بولی تھیں۔ ماما، آپ جانتی ہیں عارش اور ہرمن کی لو میرج ہوئی ہے، ایبی کی اطلاع پر وہ مسکرائی تھیں۔ کس نے اڑائی یہ افواہ؟ میری طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا، میں نے بس اپنے امی اور بابا کی فرما برداری میں عارش کو قبول کیا ہے، ہرمن نے فوراً کہا تھا۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے، لڑکیوں کو تمہاری طرح ہی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ صبیحہ کی تعریفی لہجے پر وہ جنب گئی تھیں۔ مگر مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں، عارش اتنے اچھے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی ان کی محبت میں پاگل ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی؟ ایبک نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، وہ بولی تھیں۔ میں عارش کو یہ بات ضرور بتاؤں گا، ایبک ہنسا تھا۔ خبردار ایسا مت کرنا، تم ان دونوں کے درمیان لڑائی نہ کروا دینا، صبیحہ نے ایبک کو گھڑکا تھا۔ جو بھی ہے، تمہاری اور عارش کی جوڑی ہر طرح سے مناسب اور خوبصورت ہے، صبیحہ نے مسکراتے ہوئے ہرمن کو دیکھا تھا۔ کھانے کے بعد ایبک کے کچھ دوست آ گئے تو وہ ان کے پاس چلا گیا، جبکہ صبیحہ اسے اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم میں لے آئی تھیں۔ وضو کے بعد وہ سکارف میں ہی دوپٹہ لیتی جب واش روم سے باہر نکلی۔ صبیحہ نماز کی ادائیگی شروع کر چکی تھی، انہوں نے اس کے لیے دوسری جائے نماز اپنے قریب ہی بچھا دی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جن کی نماز کے ساتھ دعا بھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ عارش کہتا ہے کہ میری دعا نماز سے زیادہ طویل ہوتی ہے، مگر آپ نے تو مجھے بھی مات دے دی ہے۔ ہرمن نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا جو قریب آ بیٹھی تھیں۔ زندگی میں بہت کچھ مل جانے کے باوجود کہیں نہ کہیں ایک ایسی کمی اکثر رہ جاتی ہے جس کے لیے ہر لمحہ بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو وہ بھی کم لگتا ہے۔ ان کے بجھے لہجے پر ہرمن نے باغور ان کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کو اللہ نے اتنا خوبصورت کر دیا ہے، آپ کے شوہر بھی بہت اچھے ہیں اور اولاد بھی اللہ نے چن کر آپ کو دی ہے، میری طرح دیکھنے والوں کو رشک کرنے کے لیے یہ سب کافی ہے۔
پھر آپ کس کمی کے لیے؟ وہ جھنجھلا کر وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، میرے پاس وہ سب کچھ ہے، وہ سب جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، اسی لیے تو اتنا سب دیکھنے کے بعد کسی کو وہ سب نظر نہیں آتا جو میرے پاس نہیں ہے۔ ان کے لرزتے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود اس کے دل کی بات زبان تک لے آئی ہیں۔ ہرمن، تم عارش سے کہو کہ وہ آفس سے واپس یہیں آئے، شام کی چائے پر ہم ساتھ ہوں گے تو اچھا رہے گا۔ وہ یکدم موضوع بدل کر بولی تھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ خود اس سے کہہ دیں، اسے اچھا لگے گا۔ ہرمن نے مسکراتے ہوئے بیگ سے سیل فون نکال کر انہیں تھما دیا تھا۔ خاموشی سے وہ انہیں بات کرتا دیکھتی رہی تھی۔ وہ فوراً راضی ہو گیا ہے۔ اسے تو بس یہ فکر تھی کہ میں کیا خاص چیز بنا رہی ہوں۔ فون واپس اسے دیتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، وہ کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہے، وہ بولی تھی۔ ہرمن، اتنے تکلف کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو؟ پیر اوپر رکھ کر آرام سے بیٹھو۔ ان کے ناراض ہونے پر اس نے فوراً پیر اوپر چڑھائے تھے مگر صبیحہ کو چونک گئی تھی۔ ہرمن، تمہارے پاؤں میں اتنی سجن کیوں ہے؟ ان کی تشویش پر وہ بھی چونکی تھی۔ یہ تو بس ایسے ہی، سرخ چہرے کے ساتھ وہ گڑبڑا سی گئی تھی، جبکہ بغور اسے دیکھتے ہوئے صبیحہ مسکرا اٹھی تھیں۔ اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے پاس سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل تک گئی تھیں۔ واپس جب آئیں تو ان کے ہاتھ میں آئل کی ایک بوتل تھی۔ میں اسے تمہارے پاؤں کی مساج کروں گی، تمہیں خود فرق محسوس ہوگا۔ نہیں، آپ یہ مت کریں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ بری طرح شرمندہ ہو کر اس نے پیر پیچھے کر لیے تھے۔ مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا اگر تم مجھے روکو گی، صبیحہ ناراضگی سے بولی تھی۔ میں خود کر لیتی ہوں، آپ میرے پیروں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ہرمن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیسے روکے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ ان کے پیار سے ڈپٹنے پر نہ چارہ اسے خاموش ہونا پڑا تھا۔ نرمی سے اس کے سوجے پیروں پر مساج کرتے ہوئے وہ اسے باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں جو ان کے مہربان ہاتھوں کو اپنے پیروں پر دیکھتی آنکھوں کی نمی نہیں چھپا سکی تھیں۔ ہرمن، تم رو رہی ہو؟ اس کی بھیگی آنکھوں نے صبیحہ کو تڑپا دیا تھا، جبکہ وہ آنکھوں کے گوشے خشک کرتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ ماں کی یاد آ رہی ہے؟ ان کے سوال پر وہ اس بات میں صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، ایسے وقت میں تمہیں ان کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی، مگر میں تو ہوں نا تمہارے پاس، فکر مت کرو۔ ان کے پرشفقت لہجے پر ہرمن نے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ میری وجہ سے ہی واپس آنا چاہتی تھیں، مگر وہ ایک عرصے بعد وہاں بابا کے ساتھ گئی ہیں۔ عارش کی طرح میں بھی نہیں چاہتی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ انہیں واپس میرے پاس تو آنا ہی ہے، اسی لیے میں ان کو مطمئن کرتی رہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ اگر وہ ابھی واپس آ گئیں تو دوبارہ پتہ نہیں کب وہاں ان کا جانا ہو، وہ بجھے لہجے میں بتا رہی تھی۔ تو پھر افسردہ مت ہو، وہ جلد تمہارے پاس آ جائیں گی، تب تک میں موجود ہوں تمہارے پاس۔ صبیحہ کے نرم لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہی تھیں۔ اس کے بعد صبیحہ اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ تم آرام سے لیٹ جاؤ، میں ذرا ایپک کو دیکھ آؤں۔ اس کے گریز کے باوجود وہ اسے لیٹ جانے کی تاکید کر کے مطمئن ہوتی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کمرے میں آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ تکیے پر سر رکھے بہت پرسکون انداز میں ہرمن سوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بغیر کسی آہٹ کے وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھتی اس کے خوابدیدہ چہرے کو دیکھتی رہی تھیں۔ گہری نیند سے بیدار ہوتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے اس اجنبی کمرے میں اپنی موجودگی پر حیران تھی، مگر اگلے ہی لمحے سب یاد آنے پر بری طرح شرمندہ ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ وال کلاک پر نظر جاتے ہی اسے خود پر تعجب ہوا تھا کہ وہ اتنی طویل اور پرسکون نیند کیسے سو گئی۔ پتہ نہیں صبیحہ اور ایبک اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ خود کو گھڑکتی وہ واش روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ چہرہ خشک کرنے کے بعد اس نے اپنا اسکارف سر پر درست کیا تھا اور مطمئن ہوتی ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹ گئی تھی، مگر کمرے سے باہر جانے کی بجائے اس کے قدم خود بخود اسٹڈی کے نیم وار دروازے کی سمت بڑھ گئے تھے۔ یہ اسٹڈی روم تو اچھی خاصی لائبریری تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتی وہ اس خوبصورت سے نئے ماڈل کے کمپیوٹر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے واپسی کے لیے پلٹ رہی تھی جب اس کی نگاہ دیوار پر سجی ایک خوبصورت تصویر پر جا ٹھہری تھی، جس میں ہشام قزلباش کافی ینگ دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سی نین نقوش والی عورت کا مسکراتا چہرہ بھی موجود تھا جو کہ ہرمن کے لیے اجنبی تھا۔ کچھ دیر چونک کر وہ اسٹڈی میں آتی صبیحہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔
نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کتنی بری بات ہے کہ آپ سے لا تعلق ہو کر میں سو گئی۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، وہ بولی تھیں۔ اس تصویر میں یہ خاتون کون ہے؟ خرمن نے ان کی توجہ تصویر کی جانب مبذول کروائی تھی۔ یہ ہارون کی ماں ہیں۔ ان کی اطلاع نے اسے دنگ کیا تھا۔ واقعی؟ شدید حیرت کے ساتھ اس نے دوبارہ تصویر کو دیکھا تھا۔ ہارون بہت چھوٹا تھا جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بتا رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے انکل نے دوسری شادی آپ سے کی تھی؟ خرمن اب تک بے یقین تھی۔ ہاں، میں ان کی دوسری بیوی ہوں، وہ سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھیں۔ اور آپ کی یہ پہلی شادی تھی؟ ہاں، میری پہلی شادی تھی۔ تمہارے انکل میرے بھائی کے دوست تھے۔ میں بہت پہلے سے ہی ان کو جانتی تھی، ان کی پہلی شادی سے بھی پہلے۔ مگر آپ کو یہ بہت بعد میں پتہ چلا ہوگا کہ وہ آپ کی قسمت میں لکھے گئے ہیں۔ خرمن نے مسکراتی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ ہارون کی مدر بہت پیاری ہیں، مگر آپ کی بات الگ ہے۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور میرے لیے تو آپ ہی ہارون کی ماما ہیں۔ بولتے ہوئے وہ صبیحہ کے ساتھ ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اسٹڈی میں داخل ہوئے تھے۔ خرمن نے فوراً ان کو سلام کیا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ جی، وہ بامشکل بول سکی تھی۔ آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ صبیحہ حیران لہجے میں ان سے مخاطب تھیں۔ اگر پہلی بار آپ گھر میں میری آمد سے بے خبر رہی ہیں تو اس کا قصوروار کون ہے؟ ان کے مسکراتے لہجے پر خرمن نے جنب کر صبیحہ کو دیکھا تھا۔ نہیں، خرمن قصوروار نہیں ہے، میں ہی اس کی موجودگی میں آپ کے آنے کا وقت بھول گئی تھی۔ صبیحہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، تب ہی ایبک عجلت میں وہاں آ گیا تھا۔ عارش آ گئے ہیں خرمن، آپ جلدی آ جائیں تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ ایبک کے نان سٹاپ بولنے پر وہ بری طرح شرمندہ ہوتی رک نہیں سکی تھی۔ ایبک کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ لان میں ہی کرسیوں پر عارش اور ہارون براجمان باتوں میں مصروف تھے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج بڑے بڑے لوگوں نے میرے گھر کو رونق بخشی ہے۔ ہارون نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس دیکھ لیں، ریڈیو کے بعد اب آپ کے گھر میں بھی آپ کے مقابلے پر آ گئی ہوں، وہ فخریہ انداز میں بولی تھی۔ عارش کی خیر خیریت تو دریافت کرو، وہ تھکا ہارا آفس سے واپس آیا ہے، مگر اس وقت تم کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی ہو۔ ہارون کے گڑکنے والے انداز پر اس نے عارش کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ یہ شرمندہ ہوئی ہے، یہ شرما رہی ہے؟ ہارون نے عارش سے پوچھا تھا۔ آپ کی طرح میں بھی کنفیوز ہوں، وہ دھیرے سے ہنسا اور خوبصورت سے موڑ کی طرف متوجہ ہوا تھا جو ان کی طرف آ گیا تھا، مگر اگلے ہی پل بدک کر پیچھے ہٹا تھا جب خرمن ہلکی سی چیخ کے ساتھ کرسی سے اٹھتی دور ہو گئی تھی۔ ایبک، واپس بند کرو اسے۔ ہشام کے ذیلباش جو اسی طرف آ رہے تھے خرمن کو ڈرتا دیکھ کر ایبک پر برسے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ ہشام کے ذیلباش کے شفیق لہجے پر وہ شرمندہ ہوتی واپس اپنی جگہ آن بیٹھی تھی۔ ہماری فیورٹ پریزنٹیٹر اتنی بہادر ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اسے مزید شرمندہ کیا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد نظر ڈالتے پلٹ کر پیچھے آتی عروسہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بچے کہاں ہیں؟ ان کے سوال پر عروسہ کے چہرے کا رنگ مزید اڑ گیا تھا۔ فرحان باہر جا رہا تھا تو وہ دونوں بھی ضد کر کے اس کے ساتھ چلے گئے۔ ان سے نظریں ملائے بغیر وہ بولی تھیں۔ فرحان ان دونوں کو ساتھ لے کر کہاں گیا ہے؟ یہ سوال کرنے کی ضرورت تو مجھے ہونی چاہیے۔ ان کے چبھتے لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکی تھیں، جبکہ فاروق مزید کچھ کہے بغیر کمرے کی سمت چلے گئے تھے۔ چائے لے کر جب وہ لاؤنج میں واپس آئیں تو فاروق ٹی وی کے چینلز چیک کرنے میں مصروف تھے۔ تمہارا پارلر کب تک بند پڑا رہے گا؟ خاموشی سے وہ چائے کے سپ لے رہی تھیں جب فاروق کے سوال نے ان کو دنگ کیا تھا۔ اپنے سارے شوق مار دیے ہیں تم نے، اپنے آپ سے بھی لاپرواہ ہو گئی ہو۔ کیا میں بستر مرگ پر ہوں یا مر چکا ہوں؟ ان کی تلخ لہجے پر عروسہ دہل اٹھی تھیں۔ مت کریں ایسی باتیں خدا کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں جھلک جاتی تیزی سے اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئی تھیں۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے عروسہ کو دیکھا تھا جو سنک کے پاس برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ فرحان کو فون کر دو کہ اب رات تک ہی واپس آئے اور تم تیار ہو جاؤ، کھانا باہر ہی کھائیں گے، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بول رہے تھے، عروسہ کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا تھا۔
ہاں یا نہ کا جواب تو دو۔ ان کی خاموشی پر وہ بھڑکے تھے۔ میں ابھی فرحان کو کال کرتی ہوں۔ ان کے بگڑنے پر وہ فوراً ہی بولی تھیں۔ عجلت میں کپڑے پریس کرتے ہوئے وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہیں تو یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخری بار فاروق کب ان کو ساتھ لے کر باہر گئے تھے۔ جذباتی اور نفسیاتی اذیتوں کے بعد اب یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر دل کے اندر کہیں خوشی کی رمق بھی بیدار ہو رہی تھی۔ وہ فاروق کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا تو خواب تھا کہ سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے۔ آج یہ ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی، لہٰذا فاروق کے لیے آج ان کو پہلے کی طرح خود پر توجہ دینی ہی تھی۔ بچوں کی طرف سے بھی وہ مطمئن تھیں کہ بیلا کے پاس وہ خوش اس لیے بھی اب اور زیادہ ہوں گے کہ باپ کی طرف سے ان کو رات تک وہاں رہنے کی اجازت مل گئی ہے۔ گزشتہ 3 روز سے وہ انسٹی ٹیوٹ کو بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اپنے طویل فوٹو شوٹ کی وجہ سے ایک لوکیشن سے دوسری، پھر تیسری لوکیشن پر گھومتے گھومتے آج کہیں جا کر شام ڈلے فوٹو شوٹ مکمل ہوا تھا۔ سر پر وہ پیر رکھ کر گھر کی طرف دوڑا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے بیلا کی صحت بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ اپنے فوٹو شوٹ کے دوران وہ بالکل بھی اس کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا تھا، مگر کئی بار تاکید کے باوجود وہ خرمن کے ساتھ بھی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سمجھانے ڈانٹنے کا بھی بیلا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، تو اس نے یہ معاملہ خرمن کے حوالے کر دیا تھا کہ بیلا اس کی بھی ایک نہیں سن رہی، اب عثمان ہی اسے سنبھالے۔ گھر واپس آتے ہوئے اس نے پہلے ہی بیلا کو فون پر تیار رہنے کی ہدایت کی تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر سے فون پر ہی اپوائنٹمنٹ لیتا ہوا آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ بیلا نے کس طرح اس کی ہدایت کو انسنا کر دیا تھا۔ اسے ملکجے حلیے میں دیکھ کر ہی عثمان کا دماغ گھوم اٹھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تیار رہنا، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تمہیں کچھ سنائی دیا تھا یا نہیں؟ عثمان کے سخت لہجے پر وہ خاموشی سے صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ تم پر میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، دن بدن تم سست ہوتی جا رہی ہو، تم نے میری فکر کرنی چھوڑ دی ہے۔ آخر اب مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ کم از کم اتنا ہی بتا دو۔ اس طرح خاموش رہ کر تم میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو، پھر مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا۔ نظر اٹھا کر بیلا نے اسے دیکھا تھا، جو شدید غصے میں اس پر برس رہا تھا۔ اس وقت وہ بیلا کو دنیا کا احمق ترین انسان لگا تھا۔ بیلا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری محبت میں کہیں کمی آ گئی ہے؟ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ اب شدید پریشان نظروں سے اس کے زرد نقاہت زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں آتی ہوں چینج کر کے پھر چلتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بیزاری سے بولتی وہ کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی، جبکہ اسے دیکھتے ہوئے عثمان کی تشویش بڑھ رہی تھی۔ دوپٹہ شانوں پر درست کرتی وہ اترے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھی جو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پہلے ہی راضی ہو جاتی تو میں تم پر کیوں غصہ کرتا؟ شرمندہ ہوتے ہوئے عثمان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو، ٹھیک طرح کھاتی پیتی بھی نہیں ہو۔ میں گھر سے باہر تمہاری طرف سے پریشان ہی رہتا ہوں۔ مدھم لہجے میں شکایت کرتے ہوئے وہ اس کے سر پر بوسہ لے رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر پھر میں خرمن کا سامنا کیسے کروں گی؟ اس کے کمزور لہجے پر وہ چونکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خرمن نے کہا تھا کہ عثمان پر ابھی کوئی ذمہ داری نہیں آنی چاہیے، وہ خود کو ابھی اسٹیبلش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے درمیان کسی تیسرے کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے ہچکچاتے لہجے اور جملوں نے عثمان کو بے تحاشا دنگ کیا تھا۔ بیلا، کیا میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ تم مجھے یہی بتانا چاہ رہی ہو کہ ہماری فیملی بڑھ رہی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ خوشی سے بے قابو ہو کر عثمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھا تھا، جواباً اس بات میں سر کو حرکت دیتے ہوئے اس کی زرد رنگت میں سرخیاں دوڑ گئی تھیں۔ اتنی بڑی بات تم مجھ سے بھی چھپا رہی تھی، کتنی ظالم ہو تم۔ خرمن اگر تم سے کچھ کہے تو میرا سامنا کروا دینا، اسے خود ہی زبان بند کرنی پڑے گی۔ وہ کون ہوتی ہے ایسی پابندیاں لگانے والی؟ وہ عارش کی ذمہ داریاں بڑھا رہی ہے تو پھر تم بھی کیوں پیچھے رہو؟ میری تو خوشی ہے کہ تم ایک ساتھ 3-4 میری ذمہ داریاں بڑھا دو۔ ہمیں اب چلنا چاہیے یا نہیں؟ بیلا نے کچھ جلائے انداز میں اسے یاد دلایا تھا۔
دور سمندر کی اٹھتی گرتی لہریں بھی شاید دم بہت تھیں، تیز ہواؤں میں جیسے اداسیاں اور مایوسیاں گھل گئی تھیں۔ سورج کی دم توڑتی کرنیں کبھی اس کے درد کو سمیٹنے سے قاصر تھیں، جس کے چہرے پر ایسی ندامت اور اذیت پھیلی تھی کہ جسے کم کرنے کے لیے منزہ کو لفظ نہیں مل رہے تھے، مگر شاید کوئی لفظ اس کی ندامت، اس کے پچھتاوے کو کم نہیں کر سکتا تھا، جس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ عقل و شعور کے در کھلنے تک ہر بچہ ہر غم سے آزاد ہوتا ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے یا دنیا کتنی بدصورت ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ وقت سے پہلے ہی مجھے ادراک ہو گیا تھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، جرم کیا ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا ناقابل برداشت بوجھ اٹھا کر زندگی گزارنا کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے۔ سمندر کی شانت لہروں پر نظریں جمائے وہ بول رہا تھا، جو انسان میرے لیے اس دنیا سے بھی بڑھ کر اہم ہیں، ان کی زندگی کو موت کی اذیت سے میں نے دوچار کیا۔ آج تک ان کی زندگی میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ میں نے ان سے ان کا چین سکون، یہاں تک کہ ان سے زندہ رہنے کی خواہش تک چھین لی ہے۔ میری وجہ سے جو نقصان میرے اپنوں نے اٹھایا ہے، اس کا ازالہ میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ ان کا صبر، ان کی خاموشی میری روح کو زخموں سے آلودہ کر چکی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان محبت کرنے والے انسانوں کو جہنم کے عذاب میں دھکیلا ہے۔ میرا بچپن، میری زندگی کا خوبصورت دور اس آگ کی نظر ہو گیا جس میں آج تک میں جھلس رہا ہوں، اور جانے کب تک۔ ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھتی رہی تھی جو خاموش ہو کر پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی جرات کر سکا تھا۔ تم مجھ سے میرا اعتبار نہ بھی مانگتی تو بھی میں تم سے اپنا بھیانک چہرہ نہیں چھپا سکتا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے کہ میرا جیسا انسان تم سے کوئی تعلق رکھے، مگر کوشش کے باوجود میں اس تعلق کو توڑ نہیں پا رہا۔ لیکن تم یہ غلطی مت کرو۔ سب کچھ جاننے کے بعد تمہیں بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ برا اور گناہ گار انسان اس دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں خوشیاں چھین تو سکتا ہوں مگر دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ ایک ادھورے شخص سے تمہیں زندگی کی کوئی خوشی نہیں مل سکتی۔ میں تو اپنا آپ صدیوں پہلے کھو چکا ہوں، تمہیں کیسے مکمل مل سکتا ہوں؟ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولا تھا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے آج مجھے سب کچھ دے دیا ہے، اپنا اعتبار، اپنی زخم، اپنا دکھ، اپنے پچھتاوے۔ آج مجھے ایک ایسا مکمل انسان مل گیا ہے جسے اب میں کبھی کھونے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کے لرزتے لہجے اور نم آنکھوں میں جانے کیا کچھ تھا کہ ہارون چاہتے ہوئے بھی اس سے نظر نہیں چرا سکا تھا۔ وہ چپکے سے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی اور وہ اسے روک بھی نہیں سکا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ اسٹڈی روم میں داخل ہوتا وہ ہشام قزلباش کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ ہاں بیٹھو، کتاب بند کرتے ہوئے وہ بولے تھے۔ کچھ معلوم ہوا؟ یہ کون شخص ہے جو ہمارے بارے میں معلومات کر رہا ہے اور اس کام کے لیے وہ ہماری فیکٹری کے ورکر سے بھی ملتا رہا ہے؟ کسی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہ ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے، نہ کاروباری سطح پر آج تک کسی سے اختلاف ہوئے ہیں۔ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولے تھے۔ میں اپنے طور پر بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر جو شخص ریڈیو اسٹیشن پہنچا، جو فیکٹری میں، اور جو آپ کے دوستوں تک، وہ کوئی ایک نہیں ہے۔ میں نے جس سے بھی اس شخص کا حلیہ پوچھا، ہر کوئی الگ الگ ہی اس کے حلیے کے بارے میں بتا رہا ہے، اسی لیے اس شخص تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک بھی شخص ہاتھ آ گیا تو اس کی پشت پر موجود بندے تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ وہ بندہ جو بھی ہے خود سامنے نہیں آنا چاہتا، اسی لیے وہ صرف ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ ہارون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، مجھے تمہاری اور ایبک کی بہت فکر رہنے لگی ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، تم دونوں کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہشام قزلباش کے چہرے پر فکر کے جال پھیلے تھے۔ پاپا، آپ پریشان نہ ہوں، اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے یقین ہو چکا ہے کہ وہ شخص جو بھی ہے، اس کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ میں کوشش میں لگا ہوں مگر کافی دن سے اس شخص کی طرف سے مجھ تک کوئی سن گن نہیں پہنچی۔ یقیناً اسے بھنک لگ گئی ہے کہ میں حرکت میں آ گیا ہوں، اسی لیے وہ شانت ہو گیا ہے۔ پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ہشام قزلباش الجھے تھے۔ تبھی صبیحہ وہاں آ گئی تھیں، لہٰذا خاموش ہونا پڑا تھا۔ ہارون نے ان کے لیے دوسری چیئر قریب ہی کھینچ لی تھی۔
ہارون تم ابھی تو ریڈیو نہیں جاؤ گے؟ نہیں ابھی تو 1 گھنٹہ ہے جانے میں، آپ کو کوئی کام تھا؟ نہیں دراصل ہرمن آ رہی ہے، پوچھ رہی تھی تمہارا، میں نے کہہ دیا کہ تم گھر میں ہی ہو۔ ہرمن کا آج ریڈیو پر پروگرام نہیں ہوتا؟ ہشام قزلباش نے ہارون سے پوچھا تھا۔ نہیں آج اس کا کوئی پروگرام نہیں، مگر عارش تو ابھی اپنے انسٹیٹیوٹ سے فری ہوا ہوگا۔ ہرمن کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ اس وقت ہرمن کی آمد کا سن کر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ میں فون پر ہرمن کو بتا رہی تھی کہ تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ عارش کے گھر آنے کے بعد اس کے ساتھ ہی یہاں ان کی طبیعت پوچھنے آئے گی۔ ان کی تفصیل پر ہشام قزلباش گہری سانس لے کر رہ گئے تھے۔ پاپا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہارون نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا۔ شام کو جو سر میں میرے درد ہوا تھا، اب اس کا بہانہ بنا کر یہ عارش اور ہرمن کو بھی ڈسٹرب کر چکی ہیں۔ ہشام قزلباش کے خشمگین لہجے پر ہارون نے مسکراتے ہوئے صبیحہ کو دیکھا تھا۔ نہیں آنے جانے کے لیے یہی بہانے ہوتے ہیں، وہ خود کہہ رہی تھی تو کیا میں اسے آنے سے منع کر دیتی؟ صبیحہ کو برا لگا تھا تو ناراضگی سے بولی تھی، وہ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ بھی ایسا ہی چاہتی ہوں گی۔ عارش تھکا ہوا گھر واپس آئے گا اور آرام کرنے کی بجائے اپنی بیوی کے ساتھ یہاں آئے گا، ایسے انسان کی عیادت کرنے جو بیمار ہی نہیں ہے۔ ہشام قزلباش کے زچ ہونے پر ہارون دھیرے سے ہنستا جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ ہرمن جیسے ہی آئے گی میں آپ کو اطلاع دے دوں گا، صبیحہ سے مخاطب ہوتا وہ اسٹڈی روم سے نکل گیا تھا۔ سچ پوچھے تو میرا دل ہرمن کی طرف بہت کھنچتا ہے۔ آپ نے اس کی آنکھیں دیکھی ہیں، کتنی مانوس لگتی ہیں، اس کی آواز، اس کا مسکرانا، اس کی خوشبو، سب کچھ مجھے اپنا اپنا لگتا ہے۔ وہ قریب ہوتی ہے تو میرے دل کا خالی پن دور ہو جاتا ہے، کتنی رونق ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، روشنیاں سی بھر جاتی ہیں اس گھر میں۔ عجیب سی کیفیت میں وہ بولتی جا رہی تھیں۔ ہشام قزلباش کچھ بول نہیں سکے تھے۔ ان کے سامنے کس وقت ہرمن کا مسکراتا چہرہ آ گیا وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں آ گئے ہیں، میں دیکھتی ہوں۔ ہارون کی آواز پر وہ خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ اسٹڈی سے نکل گئی تھیں، مگر ہشام قزلباش گہری سوچ میں ہی گم تھے۔ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ سامنے سے ہی اسے ہرمن اور بیلا کے پیچھے ہی اسے منزہ کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ نیچے آ جائیں، فریز کیوں ہو گئے؟ حالات کا سامنا کبھی تو کرنا ہی ہے، تو آج کیوں نہیں؟ اس کی دنگ کیفیت پر ہرمن ہنستے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ان تینوں کے پیچھے ہی لاؤنج میں آیا تھا، جہاں صبیحہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر ہرمن کو گلے لگایا تھا۔ ہم تینوں قریبی مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے گئے تھے، واپسی میں سوچا یہاں دعویٰ بول دیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ ان سے ملیں، یہ بیلا ہیں، عثمان کو تو آپ نے ریڈیو پر سنا ہے، یہ ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ہرمن کے تعارف کروانے پر صبیحہ نے اسے بھی گلے لگایا تھا، اور ان کو تو ہارون بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہرمن نے مسکراتے ہوئے جہاں منزہ کو گڑبڑا دیا تھا، وہیں ہارون کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی تھی، کیونکہ صبیحہ کافی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھیں۔ ہارون تعارف کروائیں اس کا آنٹی سے۔ شرارتی نظروں سے ہرمن نے اس کے گڑبڑائے تاثرات کو دیکھا تھا۔ میں منزہ ہوں، عارش اور ہرمن کی مشترکہ کزن، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہرمن سے بہت ذکر سنا ہے۔ ہارون کی مشکل آسان کرتے ہوئے منزہ خود ہی اپنا تعارف کرواتی، شاپر سمیت جس طرح ان کے گلے لگی تھیں۔ ہرمن نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے ہارون کو دیکھا تھا، خشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم تینوں تھک گئی ہوں گی، اچھا ہوا جو یہاں آ گئیں، اب آرام سے بیٹھو، جانے کی جلدی مت کرنا، صبیحہ نے تاکید کی تھی۔ بالکل، میں تو آپ کے ہاتھوں سے بنی اچھی سی چائے ضرور پیوں گی، شاپر میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے وہ بولی تھی۔ یہ شال میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ وہ شال ان کو دینے کے لیے ان کے قریب جا بیٹھی تھی۔ یہ میرے لیے کیوں لائی ہو تم؟ اس لیے یہ مجھے آپ کے لیے اچھی لگی تھی، آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ بہت خوبصورت شال ہے، دیکھو ہارون کتنی اچھی ہے یہ شال۔ خوش ہوتے ہوئے صبیحہ نے اسے مخاطب کیا تھا، جو وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ہارون کو بھی پسند آئے گی، آخر یہ منزہ کی پسند ہے۔ ہرمن کے معنی خیز لہجے پر وہ پھر گڑبڑایا تھا۔ منزہ خود اتنی اچھی ہے، پھر اس کی پسند کیسے بری ہو سکتی ہے؟ صبیحہ کے تعریفی لہجے پر منزہ جنب سی گئی تھی۔ ہارون، منزہ کو کچھ اچھی کتابیں چاہیے، آپ کے گھر میں تو پوری لائبریری موجود ہے، اسے وہاں لے جائیے۔ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ہرمن نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہارون، منزہ کو جو کتاب پسند آئے دے دینا، اپنے پاپا کی فکر مت کرنا۔ ہارون کو تاکید کرتے ہوئے صبیحہ نے منزہ کو دیکھا تھا۔
دراصل ان کو اپنی کتابوں سے بہت لگاؤ ہے، ایک کتاب بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے، مگر تمہیں جتنی چاہیے لے لینا۔ ان کے کہنے پر منزہ نے اس بات میں سر ہلا کر ہارون کو دیکھا تھا۔ آئیے۔ ناچارہ وہ سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اسے اپنی ہمراہی میں لیے اسٹڈی روم تک آیا تھا۔ ہرمن نے مجھے اچھی طرح مشکوک کر دیا ہے ماما کی نظروں میں۔ اس کی تفشیش پر منزہ مسکرائی تھی۔ کتابوں کا تو صرف بہانہ تھا۔ دراصل میں یہاں ہرمن کی خواہش پر آپ کو ہرمن کی طرف رات کے کھانے پر انوائٹ کرنے آئی ہوں اور آپ کو آنا ہے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ سوری، میں یہ انویٹیشن قبول نہیں کر سکتا۔ عارش کی موجودگی میں پھر میری زبان پھسل گئی تو میری وجہ سے تمہیں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ہارون نے فوراً انکار کیا تھا۔ اگر آپ نہیں آئے تو ہرمن یہی سمجھے گی کہ آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ کو عارش کی فکر ہے، منزہ نے حفت سے کہا تھا۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں عارش کی نظروں میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ہرمن اس کے سامنے بھی مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ٹھیک ہے پھر، جیسی آپ کی مرضی۔ سرد لہجے میں بولتی وہ جانے کے لیے پلٹی تھی کہ بے اختیار ہارون نے اس کی کلائی گرفت میں لے لی تھی۔ تم کون ہوتی ہو یہ تم اچھی طرح جانتی ہو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گہری نظروں سے ہارون نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا تھا۔ کتابیں نہیں لینی تمہیں؟ نہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ منزہ نے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس کے ناراض تاثرات کو دیکھتا وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ناراض کر کے میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ اس کے گمبھیر لہجے اور گہری نظروں نے منزہ کے دل کی دھڑکنیں روکی تھیں۔ نہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوں، وہ بمشکل ہی بول سکی تھی، جبکہ دلچسپی سے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتا وہ چونک کر اسٹڈی روم کے کھلے دروازے کی طرف متوجہ ہوا تھا، جہاں ایبک کی آنکھیں حیرت سے پوری کھلی ہوئی تھیں۔ سرایت سے منزہ کی کلائی چھوڑتا وہ دور ہوا تھا اور جو کتاب ہاتھ میں آئی اس نے منزہ کو تھما دی تھی۔ بس ایک کافی ہے، منزہ نے فقط چہرے کے ساتھ کہا تھا اور اگلے ہی پل تیزی سے سر جھکائے اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ آبرو سکیڑ کر ایبک نے اسے گھوڑا تھا جو خود کو نارمل کر چکا تھا۔ کیا مطلب کیا ہو رہا تھا؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ ناگواری سے اس نے ایبک کو دیکھا تھا۔ وہی دیکھا جو یہاں ہو رہا تھا، سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ ادھر آؤ ذرا۔ ہارون جتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے پلٹ کر باہر دوڑا تھا۔ منزہ، جلدی سے یہ فش فرائی کر کے ایک طرف کرو، میری طبیعت بیزار ہو رہی ہے۔ سلاد بنانے کی تیاری کرتی ہرمن اکتا کر بولی تھی۔ تمہارے میاں جی کی فرمائش پر ہی یہ کام کر رہی ہوں، ذرا صبر کر لو۔ ہرمن کو گڑگتے ہوئے اسے ہوشیار ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ عارش ایک اور مچھلی اڑا لے گیا تھا۔ عارش، اب تم نے یہ حرکت کی تو مچھلی سمیت فرائی پین تمہارے سر پر الٹ دوں گی۔ منزہ کی جھنجھلاتی آواز پر عثمان تیزی سے کچن میں داخل ہوا تھا۔ عارش نے کس کو چھیڑا ہے یہاں؟ مجھے چھیڑا ہے۔ تمہارے چھکے کیوں چھوٹ گئے؟ ہرمن نے تپ کر اسے دیکھا تھا۔ شکر ہے خدا کا، تمہیں چھیڑنا تو اس پر واجب ہے۔ میں اس لیے گھبرا کر یہاں دوڑ آیا ہوں کہ میرا سلمان بھی یہاں موجود ہے۔ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اس نے بیلا کو دیکھا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ ٹیبل کے گرد بیٹھی بیلا بغیر پلکے جھپکائے بڑی توجہ سے عارش کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی پلیٹ میں جھکا مچھلی سے انصاف کرنے میں ادھر ادھر سے غافل تھا، جبکہ عثمان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی ہرمن استہزائیہ انداز میں ہنسی اسے مزید کھلا گئی تھی۔ نگل جاؤ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم، نگل جاؤ، مجھے تو کبھی اتنی فرصت سے نہیں دیکھا تم نے۔ عثمان کے جھلے بھنے انداز پر عارش نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سچ کہتی ہوں، میں نے کبھی زندگی میں کسی کو اتنی نفاست اور خوبصورتی سے مچھلی کھاتے نہیں دیکھا۔ بیلا جس طرح اشتیاق سے بولی تھی، ہرمن کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا میں، ذرا استانی کے آشیانے سے باہر نکلو۔ عارش کو دمکاتے ہوئے وہ ہرمن کے ہاتھ سے بچتا منزہ کی طرف گیا تھا۔ کیا بات ہے، مچھلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہیں ہی فرائی کر دوں گی۔ اس کے ارادے بھانپتے ہی منزہ نے دھمکی دی تھی۔ عارش کو دے دی تم نے؟ وہ بگڑا تھا۔ اس نے دی نہیں ہے، میں جھپٹ کر خود لایا ہوں، عارش نے اطلاع دی تھی۔ یہی طریقہ ٹھیک ہے، شرافت کی زبان کسی کو سمجھ میں کب آتی ہے۔ زیادہ مت بولو، یہ مچھلی اب کھانے کے وقت ہی ملے گی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ منزہ نے اسے گھڑک دیا تھا۔ بات سنو منزہ، میرے سامنے زیادہ زبان چلائی تو کسی مچھلی والے سے تمہاری شادی کر دوں گا، پھر لگاتی رہنا ساری زندگی مچھلی پر بیسن۔ عثمان جل کر بولا تھا، جبکہ منزہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔
تبھی کال بیل کی آواز پر عثمان ہی کچن سے نکلا تھا اور فرحان کے ہمراہ کچن میں واپس آیا تھا۔ فرحان، یہ چوٹ کیسے لگی تمہارے چہرے پر؟ بیلا نے دہل کر پوچھا تھا۔ آج میچ کے دوران مخالف ٹیم سے ہماری لڑائی ہو گئی تھی، جم کر ہاتھا پائی ہوئی تھی، فرحان نے بتایا تھا۔ ابھی تمہارے فریکچرز ٹھیک ہوئے ہیں اور تم میچ کھیلنے چلے گئے؟ ابھی بھی تم ٹھیک طرح چل نہیں پا رہے؟ عارش نے حشمگیر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ایسی کنڈیشن میں تم نے رن کیسے بنائے؟ میچ پر دوڑتے ہوئے عجیب ہی لگ رہے ہوگے۔ تم کہیں جا رہے ہوگے، پیر کہیں جا رہے ہوں گے۔ عثمان کے تبصرے پر سب بے ساختہ ہنسے تھے، جبکہ فرحان بیچارہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ تبھی کال بیل کی آواز پر عثمان کو پھر باہر جانا پڑا تھا۔ مبارک ہو، ہارون تشریف لا چکے ہیں، بیلا نے اسے سنایا تھا، جو ہرمن کے مسکرانے پر مزید جنپ گئی تھی۔ عثمان کے ہمراہ کچن میں آتے ہی ہارون کی پہلی نظر منزہ کے مسکراتے چہرے پر ہی پڑی تھی۔ ہارون سے ملتے ہوئے عارش کی نظر ایبک تک گئی تھی، جو سیدھا ٹیبل کے قریب کھڑے فرحان کی طرف بڑھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو سب حق دگ رہ گئے تھے، مگر اگلے ہی پل عثمان نے تیزی سے فرحان کو اور ایبک کو عارش نے پکڑ کر انہیں الگ الگ کیا تھا۔ 2 منٹ میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے حلیے بگاڑ چکے تھے۔ مجھے چھوڑیں ماموں، میں اس کی جان لے لوں گا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ عثمان کی گرفت میں بے قابو ہوتا فرحان خونخوار نظروں سے ایبک کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ بے ایمان ہو، جب ہارنے لگتے ہو تو چیٹنگ کرتے ہو۔ بلڈی ایبک، کس قسم کی خراب زبان استعمال کر رہے ہو؟ معافی مانگو اس سے۔ ہارون نے درمیان میں ہی ایبک کو لتاڑا تھا، جو فرحان کی گردن تک پہنچنے کے لیے عارش کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ کنٹرول کر لو یار، اس فتنے کے فریکچر حال ہی میں ٹھیک ہوئے ہیں، دوبارہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو اس کا باپ مجھے نکل جائے گا۔ فرحان کو قابو میں رکھتے عثمان نے التجائی نظروں سے بگڑے جاتے ایبک کو دیکھا تھا۔ تم دونوں انسان بنتے ہو یا نہیں؟ ایبک، تم میدان کی لڑائی گھر میں لے آئے، اوپر سے بڑوں کی موجودگی میں اتنی بدتمیزی کے مظاہرے کر رہے ہو۔ درمیان میں آتی ہرمن نے بری طرح ان دونوں کو گڑکا تھا۔ چھوڑ دو ان دونوں کو، دیکھتی ہوں کیسے ایک دوسرے کے گریبانوں تک پہنچتے ہیں۔ ابھی کے ابھی کینچی سے تم دونوں کی زبانیں نہیں، لمبی لمبی زلفیں کاٹ دوں گی، تمہارے ماں باپ سے بھی بات کر لوں گی تم دونوں کو گنجا کرنے کے بعد۔ ہرمن کی دھمکی پر عثمان بمشکل ہنسی روکتا ہارون کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ ایک دوسرے سے اپنے بدلے لے چکے ہو تو کوئی کسی سے معافی نہیں مانگے گا۔ فٹافٹ ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ اور پورے 5 منٹ تک لگے رہنا جلدی، ورنہ کینچی تیار ہے۔ ہرمن نے مزید دھمکانے پر ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو ناگواری سے دیکھتے گلے لگ گئے تھے۔ اب جب تک میں نہ کہوں الگ ہونے کے لیے، اسی طرح کھڑے رہنا، سختی سے ان دونوں کو ہدایت دیتی وہ ہارون کے مسکراتے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اب آپ لوگ اطمینان سے جا کر بیٹھیں، کھانا بس تیار ہے۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ عارش اور عثمان کے ہمراہ کچن سے نکل گیا تھا۔ 5 منٹ پورے نہیں ہوئے ابھی۔ کسمساتے ہوئے فرحان کو پشت پر ہتھڑ لگاتے ہوئے وہ منزہ اور بیلا کی طرف گئی تھی، جو اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا تناول کیا گیا تھا۔ ہرمن نے بطور خاص فرحان اور ایبک کو ساتھ ساتھ بٹھایا تھا۔ کھانے کے دوران ہارون کی طرف سے ملنے والے ہلکے سے لیکچر نے بھی ان دونوں پر کافی اچھا اثر ڈالا تھا۔ کھانے کے بعد دونوں چپکے سے ٹیرس پر چلے گئے تھے، مگر ہرمن کی نظروں سے دور نہیں۔ عثمان، ذرا کافی ان دونوں کو بھی دے آؤ گے؟ کافی سرو کرتے ہوئے ہرمن نے پوچھا تھا اور مگ اسے تھما دیے تھے۔ تمہارا طریقہ کار تو بڑا مفید ثابت ہوا، ورنہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہرمن، 5 منٹ میں تم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں پاگل کر دیا ہے، لگے پڑے ہیں باتوں میں، واپس آتے عثمان نے اطلاع دی تھی۔ مگر تب ہی ہارون کی مسکراہٹ مدروم ہو گئی تھی، جب اس نے بڑی بے تکلفی سے عثمان کو منزہ کے قریب بیٹھتے دیکھا تھا۔ کسی نے محسوس نہیں کیا، مگر منزہ کی نظروں سے ہارون کے تاثرات کیسے چھپے رہ سکتے تھے؟ وہ تو اس کے ایک ایک جنبش سے اس کے موڈ کو بھانپ جایا کرتی تھی۔ حقیقتاً پہلی بار منزہ کو عثمان کا اتنے قریب ہونا جہاں ناگوار گزر رہا تھا، وہیں وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عثمان کتنا لا بلائی اور دل کا صاف انسان ہے، مگر یہ بات اس وقت وہ ہارون کو نہیں بتا سکتی تھی، جو اس کی جانب دیکھنے سے اب گریز کرتا مکمل عارش اور ہرمن کی طرف متوجہ تھا۔ ہارون، آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کا کھانا کیسا لگا؟
منزہ نے بہت محنت اور توجہ سے کھانا بنایا تھا۔ ہرمن نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اسے منزہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ کھانا بہت اچھا بنایا ہے، مجھے پسند آیا، مگر کھانا تم بناتی تو میں اور بھی زیادہ تعریف کر سکتا تھا، ہارون نے سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے ایک اچوتی نگاہ منزہ پر ڈالی تھی، جو نظریں جھکائے کافی کے سپ لے رہی تھی۔ مجھے تو منزہ کی تعریف کرنی ہی پڑے گی، آخر ایک وقت تھا جب میں اس کی زندگی میں تھا۔ منزہ کے پیچھے صوفے کی پشت پر بازو پھیلاتا عثمان بمشکل مسکراہٹ روک سکا تھا، کیونکہ ہرمن کے ساتھ ساتھ عارش نے بھی اسے بڑی خون خوار نظروں سے دیکھا تھا۔ تم اپنی بیوی کی زندگی میں ہو، اتنا کافی ہے، منزہ نے مدھم آواز میں گڑگتے ہوئے اس کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ ہارون کو کچھ سنائی تو نہیں دیا تھا، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ چہرے کے بدلے تاثرات کے ساتھ کافی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تب ہی وہاں بیلا کو آتے دیکھ کر عثمان نے اسے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھنے کی آفر کی تھی اور خود ہارون کی طرف چلا گیا تھا۔ منزہ نے شکر کی سانس لی تھی، مگر اس کا دل اندیشوں میں گر گیا تھا، کیونکہ ہارون جب تک وہاں رکا غلطی سے بھی اس نے منزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ رائل بلو کلر کے ہلکے سے فینسی لباس میں وہ بہت عجلت میں نظر آ رہی تھی۔ آج ریڈیو پر اس کا کوئی شو نہیں تھا، مگر ریڈیو پر یہ اس کا آخری دن تھا۔ اس میں ہارون نے نہ صرف اپنے شو میں اسے انوائٹ کیا تھا، بلکہ ریڈیو پر ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر بھی رکھی تھی، اسے طویل چھٹیوں تک سی آف کرنے کے لیے۔ مگر یہ بات اس نے عارش سے چھپا رکھی تھی، حالانکہ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ ہرمن ریڈیو سے رخصت لے، مگر وہ اسے فورس نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ ہرمن بھی جانتی تھی۔ کال بیل کی آواز پر وہ تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ حد کرتے ہو تم بھی، اتنا وقت لگا دیا، میں نے بتایا بھی تھا کہ مجھے آج ریڈیو جانا ہے، لیٹ ہو گئی تو ہارون کیا سوچیں گے۔ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتی وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اب بالکل وقت نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ملے گا، یہ پانی پیو اور پھر چلو۔ پانی کا گلاس اسے تھماتی وہ واپس ڈریسنگ کی طرف گئی تھی۔ پانی کے گھونٹ لیتا وہ خاموشی سے آئینے میں اس کے جلملاتے عکس کو دیکھتا رہا تھا۔ آگاہی کے کھلتے دراز کا چین سکون لوٹ چکے تھے۔ پھر وہ جو بہت نازک دل و جان رکھتی تھی، کس طرح آگاہی کے عذاب کو قبول کر سکے گی۔ دوسری جانب وہ بالوں میں برش پھیرتی اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جو گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک خاموش مگر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آگے بڑھ کر ہرمن نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اتنے خاموش کیوں ہو؟ پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس کی تفتیش بڑی نظروں پر عارش نے ایک گہری سانس لی تھی۔ میں تمہارے لیے پریشان ہوں تو ظاہر ہے چہرے سے بھی پریشان دکھائی دوں گا۔ ریڈیو تمہیں مجھ سے زیادہ عزیز ہے، اسی وجہ سے نہ تم مامی کی بات سنتی ہو، نہ میری بات سمجھتی ہو۔ میرے ساتھ باہر جانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا، مگر ریڈیو جانے کے لیے تم ہر وقت تیار رہتی ہو، نہ میری طرف دیکھ، نہ میرے ساتھ کھانا کھاتی ہو، بس ریڈیو یاد رہتا ہے جہاں تم مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ اس کے روٹھے انداز اور شکایتوں پر وہ جو دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ آج کیوں تانے دے رہے ہو؟ ویسے تمہاری ان شکایتوں میں جھوٹ کی بہت زیادہ آمیزش ہے، اور میں تمہیں کب چھوڑ کر جاتی ہوں؟ صرف ہفتے میں 3 دن تو ایسا ہوتا ہے۔ اس کے گریبان سے اپنا رخسار سہلاتی وہ یاد دلا رہی تھی، مگر اب آگے 3 دن بھی ایسا نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ اس کے ریشمی بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتا وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس کے گریبان سے چہرہ ٹکائے وہ حد درمی سے بولی تھی، جب عارش نے اس کے بال نرمی سے مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف اٹھایا تھا۔ تو تم نہیں سنو گی میری بات؟ عارش کی تشبیہی نظریں اس کے مسکراتے چہرے کی رونق مزید بڑھاتے جلملاتے ماہ نم پر ٹھہر گئی تھیں۔ بے اختیار اس کے لب اس کی ٹھنڈی چاندنی کو سمیٹنے کے لیے رک گئے تھے اور پھر آنکھوں تک پہنچ گئے تھے۔ بند آنکھوں سے اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ہرمن کی سانسیں رک گئی تھیں۔ عارش، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے کہنا چاہا تھا، مگر آواز بند ہو گئی تھی۔ اس کے نازک کلیوں جیسے کانپتے ہونٹ مقفل ہو چکے تھے۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ شدید غصے میں اپنے سکارف کی جانب گئی تھی، جو بیڈ پر ہی رکھا تھا۔ مت دیکھو، میری بیٹی میری شکل دیکھے گی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مسکراتی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، جو شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتی ڈریسنگ کی طرف جا رہی تھی۔ میں اب مانی سے بات کرنے والا ہوں، میرے کہنے پر تو وہ ہمیشہ کے لیے ریڈیو سے تمہیں آف کروا سکتا ہے۔ ڈریسنگ سے ہیئر برش اٹھاتا وہ اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں آف لے چکی ہوں، آج ریڈیو پر میرا آخری دن ہے۔
ہارون نے مجھے اپنے شو میں بلایا ہے۔ اسکارف چہرے کے گرد ٹھیک کرتی وہ اسے حیران کر گئی تھی، جو بال سنوارنا بھول کر بے یقینی سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔